बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, डोनाल्ड ट्रंप की बदमाशियां लगता है मजीद बढ़ने वाली हैं। वेनेजुएला पर हाथ साफ करने के बाद अब ग्रीनलैंड पर आंखें जमा ली गई हैं। और तो क्या नेटो का इत्तेहाद बरकरार रह पाएगा? दूसरी जानब सारी तवक्कुआत चीन और रूस के साथ जुड़ी हुई थी कि शायद वो कोई एक्शन ले, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ मजम्मत पर बात खत्म कर दी गई है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद खतरे में। ये जो इंसिडेंट हुआ ना वेनेजुएला का, हम तो सारे इसको अब देख रहे हैं, जो ब्रीफिंग सामने आ रही हैं, कुछ लोग AI जनरेटेड उसकी वीडियोस बना रहे हैं, कुछ रियल टाइम इंसिडेंट की वीडियो फुटेजेस आ रही हैं। उसको देख के तो यानी कि आप ऐसा यानी होता है ना कि आप इसे मामूल की कार्रवाई समझ बैठते हैं, लेकिन आप इसको कतई तौर पर ये ना समझें कि ये कोई मामूल की कार्रवाई थी। अगर ये नाकाम होती जी तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके नतीजे में अमेरिका दुनिया की सुपर पावर ना रहता। सही। आप ये सोचें कि ये जो इंसिडेंट है कि आपकी फौज एक और मुल्क में घुसती है इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वहाँ पर एक इमारत से, एक हाईली जिसका गार्डेड इमारत है, वहाँ से आपने एक मुल्क के, एक सॉवरेन मुल्क के सदर को अगवा करके, एक्सट्रैक्शन करके उसको अपने मुल्क लेकर जाना है। अगर इस नतीजे में, यानी आप नॉर्मल अंदाज़ा लगा लेना कि आप यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद में, करामत मुगल साहब, आपको कोई अरसा दराज हो गया, आपने कहीं जाना होता है, आप 10 लोगों से रास्ता पूछते हैं। आप पूछते हैं यार वो फलां जगह पर जाके, आपको कोई बंदा बताता है कि यार वो उस मोड़ पे फलां बोर्ड नज़र आएगा, वहाँ से इधर मुड़ जाना, फिर इतनी आगे चलेगा, एक और स्ट्रीट आएगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो मकाम जहाँ से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अगवा किया गया है, उसके मॉडल्स बना के कितनी रिहर्सल की गई होगी। या अमेरिका ने ये सोचा होगा कि अब यार चले जाते हैं, हाथ लग गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही वापस जैकपॉट लग गया तो ठीक। अगर आपके वहां पर बंदे मर जाते उस कार्रवाई के दौरान, फॉर एग्जांपल X नंबर ऑफ सोल्जर्स, वो आप उनकी जान से हाथ धो बैठते और नतीजे में आपको वेनेजुएला का प्रेसिडेंट भी ना मिलता, और फिर अमेरिकी जो सेनेट है और अमेरिकन कांग्रेस है, उसकी ब्रीफिंग्स में आपको ये जवाब देने पड़ते कि आप करने क्या गए थे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने अप्रूवल किससे लिया था, ये एक्ट ऑफ वॉर है, वॉर डिक्लेयर करना, उसके लिए आपको जो अप्रूवल्स चाहिए आपने वो नहीं लिया था, तो आपने ये क्या किया। ये देखें, ये इस वक्त हमारे सामने जो हिस्ट्री बन रही है, दिस इज व्हाट अमेरिका, जो व्हाट मेक्स अमेरिका सुपर पावर। आज आप देखें कि चीन और रूस, सबसे बड़ा सवाल है ना आपके जहन में कि चाइना और रशिया जो इस वक्त, ख़ास तौर पर चाइना, रशिया का तो जाहिर है कि अब एक और डिफरेंट किस्म का मामला है। चाइना चैलेंज कर रहा था सुप्रीमेसी ऑफ US, और बहुत सारे लोग और रिसर्चर्स, थिंक टैंक्स, फॉर्मर डिप्लोमैट्स, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स, वो डिक्लेयर कर रहे थे कि भाई अब क्या, बस कुछ ही वक्त की बात है, चंद सालों में चाइना जो है वो बीट कर देगा, हाँ, आगे निकल जाएगा अमेरिका से। ये क्या हुआ कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और चाइना की तरफ से प्रैक्टिकल एक्शन कोई नजर नहीं आ रहा। तो चाइना का तो मामला देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे डूब मरने के मुकाम पे चाइनीज ने जो है वो स्विम सूट पहना और स्विमिंग स्टार्ट कर दी है। ये पहली दफा मैंने फिर सुना चीन भी ऐसे कर रहा है। नहीं, चाइना देखे ना, वेनेजुएला जो है, क्योंकि उनकी स्टैंडिंग पॉलिसी है ना कि वो पहली बुलेट फायर नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी बुलेट फायर करने का मौका भी नहीं देंगे। लेकिन आप ने ये तो साबित कर दिया ना कि आप इंटेल इनपुट में उतना आगे नहीं है। अमेरिका आपसे कितना आगे है। ये सारी कार्रवाई हुई, आपका मंदूब वेनेजुएलन प्रेसिडेंट से मिलता है, क्राकस में मौजूद होता है, हाँ, वो उससे मुलाकात करता है, आप उनको ऐसी कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं कर पाते, आपको कानो कान खबर नहीं होती, आपका इतना इंग्रेस, इतना आपका जो है वो अंदर रसाई नहीं है अमेरिकन सिस्टम के। और अमरीकी ऐसे थे कि जिन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट किस जगह पर मौजूद हैं, उसका रास्ता कहाँ है, कितने गार्ड मौजूद होंगे, किसका क्या नाम होगा, कहाँ से किधर मोड़ काटेंगे, मुड़ेंगे तो वहाँ पर फलां बंदा मिलेगा, हमने कितनी दूर ट्रैवल करना है, इमारत की साख्त कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर अगर उसका डिफेंस सिस्टम कैसा है, उसके डिफेंस सिस्टम को आपने मफलूज कैसे करना है, उसको आपने चीट कैसे करना है, आपने अपने लोगों की जान, यानी कि जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं उनकी जान कैसे बचानी है। इस सारे ऑपरेशन को अगर आप एग्जीक्यूट करने में नाकाम हो जाते
تو اس صورت میں پوری دنیا میں امریکہ کی وہ جگ ہسائی ہوتی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا جو سٹیٹس تھا سپر پاور کا وہ آپ سے چھن جاتا. صحیح. اور ایک ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک نیا ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے. منرو ڈاکٹرن کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. منرو ڈاکٹرن کیا تھا؟ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے, امریکہ نے کہا یار یہ علاقہ ہمارا ہے. آپ کبھی گاڑی, تیز رفتار گاڑی پہ آپ میرے ساتھ ہوتے بھی ہیں تو وہ اکثر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کتا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹریول کرنا ساتھ وہ بھونکتا ہوا ٹریول کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ جہاں ہمارے آفس کے باہر ہی اکثر ہوتا ہے نا. ہاں, تو جہاں وہ ساتھ چھوڑتا ہے تو میں اکثر آپ کو اس کا علاقہ ختم ہو گیا. تو امریکہ نے جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا منرو ڈاکٹرن میں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, ایریا آف انفلوئنس ہے. ادھر دنیا کا کوئی ملک, چاہے وہ ہمارا اتحادی ہے, چاہے وہ ہمارا دشمن ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارے ساتھ ذہنی مطابقت رکھنے والا ہے, ادھر آپ نے جناب کوئی پنگا نہیں لینے کا, ادھر آپ نے جناب اپنی ناک نہیں اڑانی, آپ نے اس طرف نظر نہیں ڈالنی. وہ تھا ویسٹرن ہیمسفیئر, اور اس میں پورے لیٹن امریکن, ساؤتھ امریکن کنٹریز, اور سم ہاؤ گرین لینڈ کو بھی, آئس لینڈ کو بھی امریکہ اس کا حصہ تصور کرتا ہے. وہ آپ نے ایک فلم دیکھی, لیکن اب آگے بھائی MBBS, اس میں جو ہی وہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے, ہاسٹل مل جاتا ہے, کمرہ مل جاتا ہے, تو ارشد وارثی اور سجادات کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور جاتے ہی کہتے ہیں بھائی یہ تو داخل ہوتے ہی ختم ہو گیا, سامنے دیوار آ گیا. تو ایسا کرتے ہیں اس دیوار کو ہٹا کے دوسرا کمرہ بھی بازو والا اندر لے لیتے ہیں. تو امریکہ بھی اب یہی کر رہا ہے کہ جو بازو میں ہے نا وہ سارا اپنے اندر. اب وہ جو امریکن پالیسی ہے اس میں اب ایک بدلاؤ آیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو کہا, اور امریکن میڈیا اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ اب یہ منرو ڈاکٹرن سے ڈونرو ڈاکٹرن بن گیا. اچھا. ڈی جو ہے اس میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے. صحیح. اور جو ڈی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ یہ کہ اگر ہم نے فزیکلی ایک وار میں نہیں بھی جاتے, ہمیں کہیں پر حکومت چینج کرنی ہے تو ہم کچھ اور نہیں کریں گے, ہم بندہ ہی اٹھا لیں کہ ایک ملک جو ہے وہ وہاں پر اب یہ 250 سال کی پورے سیاستدان خریدیں گے یا اسٹیبلشمنٹ خریدیں گے, چلو بار کام پالو. 250 سال کی جمہوریت کی ہسٹری رکھنے والا ملک, جو کہتے ہیں کہ جناب وی آر دی اولڈسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ, دی کرنٹ فارم آف ڈیموکریسی, میں جو وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین قسم کی جمہوریت ہیں. آپ جناب ہیومن رائٹس کا پرچار کرتے ہیں, آپ جا کے اغوا برائے تیل کرتے ہیں اور آپ بندہ اٹھا لاتے ہیں. 5 نئی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہی ہیں. صحیح. آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے ایک تو اس کی طرف آپ نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا. اب اس سے جو بدماشی بڑی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ کہہ رہا ہے کہ گرین لینڈ مجھے چاہیے. اب گرین لینڈ کو اسپیسیفک, کیونکہ ہم یہ ویڈیو گرین لینڈ پہ نہیں کر رہے, میں نے پہلے جو ہے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ کی ہوئی ہے, کتنا اس کا رقبہ ہے پاکستان سے لگ بھگ تھوڑا سا کم, لیکن 3 گنا زیادہ آپ اس اندازہ لگا لیں کہ رقبہ ہے. صحیح. اس کے جو منرل رچ ہے, جو ریسورسز رچ ایریا ہے, ٹوٹل اس کی کوئی 56-57 ہزار کی آبادی ہے. وسائل ہی وسائل ہیں, مسائل بہت کم ہیں. اور وہ مقام ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شپنگ روٹس چائنا کے لیے, رشیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے جیسے آرکٹک پہ آئس پگھل رہی ہے, وہاں پر نئے شپنگ روٹس بن رہے ہیں. اس کے لیے جو گرین لینڈ ہولڈ کرے گا وہ آپ کی شپنگ لائنز اور اس کو کنٹرول کرے گا. اب امریکہ نے دیکھیں 3-4 جو فوائد حاصل کیے ہیں اس سارے ایپیسوڈ سے, اور اپنے سپر پاور کے سٹیٹس کو مزید بہت عرصے کے لیے, آنے والے فورسیبل فیوچر میں اس نے کنسولیڈیٹ کیا اپنے سپر پاور کے سٹیٹس کو, انٹل اینڈ انلیس کہ چائنا اور رشیا یا یعنی کہ یہ اس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی رکھنے والے ممالک کو ایسا اقدام اٹھائیں کہ جس سے امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ سرپرائز ہو جائے. فی الحال ہمارے سامنے یہ ہے کہ اب سے چند گھنٹے پہلے برطانیہ, فرانس, جرمنی, دیگر جو یورپین ممالک ہیں, ان کے وزرائے خارجہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کو لینے کے لیے کسی ملٹری ایکشن کے اوپر فٹ آن گراؤنڈ وہ لے کے وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. نیٹو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فوجی اتحاد ہے, سب سے بڑا ملٹری الائنس ہے, نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو. اور نیٹو ممالک کا جو نون اینمی ہے وہ ہے روس, اور دوسرے نمبر پہ اس میں ہے چائنا. بالکل صحیح. اب ان کا جو نیٹو کا چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 5 وہ کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی نیٹو ملک کے اوپر, جو نیٹو کا رکن ملک ہے, اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ, یا اس کی کسی ٹیریٹری کے اوپر حملہ ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح
فرانس ہے اس کی کوئی 12 سے 15 اوورسیز ٹیریٹریز ہیں جو اس کے قبضے میں ہیں, کلونیل پاورز رہے ہیں, اس کے اوپر حملہ تصور ہوگا اور تمام نیٹو ممالک, تمام یہ جو انہوں نے اپنے پیسے لگا کے فوجی اتحاد بنایا ہوا ہے, وہ مل کر اس ملک کی حفاظت کریں گے. اب آپ کے سامنے سچویشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ گرین لینڈ پہ تو میں فوج بھیجنے لگا ہوں, گرین لینڈ تو پاسبل ملٹری ایکشن کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نیٹو افواج جن کا فادر امریکہ ہے, سب سے زیادہ پیسہ اس میں امریکہ لگاتا ہے, سب سے زیادہ ریسورسز امریکہ لگاتا ہے, سب سے زیادہ اسلحہ امریکہ دیتا ہے, اگر وہی امریکہ ایک نیٹو ملک کے ایک حصے کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دیتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فوجی اتحاد پارا پارا ہو جائے گا. صحیح, یعنی گھر کو آگ لگ گئی گھر کے, یعنی اس امریکی فوج کا مقابلہ کس نے کرنا؟ نیٹو ملک پہ حملہ ہوا. ڈنمارک جو ہے وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو اب نیٹو ٹیریٹری کے اوپر حملہ ہو گیا, آرٹیکل 5 ہے, سب نے مل کے اس کا دفاع کرنا ہے, تو کون سے ملک جو ہیں وہ دفاع کریں گے؟ دوسرا, اس سارے معاملے سے یا پھر صرف خاموشی ہوگی, جیسے وینزویلا پہ خاموشی ہے. وینزویلا دیکھیں, وینزویلا والا معاملہ اب جو ہمارے سامنے آ رہا ہے نا, ابھی چند گھنٹے پہلے یہ خبر بھی سامنے آ چکی ہے کہ امریکہ نے وہ جو سیزڈ آئل ہے, دیکھیں ایک تو ظاہر ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں جتنا یہ خزانہ مجھے دے دیں, وہ جو بلینز آف بیرل آف کروڈ آئل وہ اس کے پاس زیر زمین موجود ہے, اس کی ایکسٹریکشن ہم نے کرنی ہے, ریفائننگ ہم نے کرنی ہے, ہماری مرضی کی سپلائی ہوگی. امریکہ نے جو کچھ حاصل کیا ہے, اگین میں کہوں گا کہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ڈکیتی دنیا کی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہی ہے, اور if the US gets away with it, جتنی پاور اس کو مل جائے گی اور کیا کچھ وہ کنٹرول کر سکے گا. ابھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ورتھ تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ $3 بلین کا آئل اس وقت کریبین سی, وینزویلا کے شورز لیفٹ رائٹ ریفائنڈ آئل موجود ہے, اور بہترین قسم کا آئل. امریکہ نے کہا کہ یہ تو مجھے دے دو ٹھاکر, ادھر دینا ذرا, یہ آئل آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کے اوپر بڑا حیران کن اسٹیٹمنٹ ہے, اس نے کہا کہ یہ آئل میں استعمال کروں گا, میں بیچوں گا, اس کے پیسے میں رکھوں گا, اور میں اپنے اور وینزویلا کے عوام کی بہتری کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے, بہتری ہے, فلاح و بہبود کے لیے میں اس پیسے کو استعمال کروں گا. دیکھیں اس وقت ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. رشیا جو اپنی وار ہے اس کو فنڈ کیسے کر رہا ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کے سب ذہن میں سوال آتا ہے کہ چائنا نے جس طریقے سے ریاکٹ کیا ہے, کیا ایسے ہی ریاکٹ کرنا بنتا تھا؟ یعنی کہ چینی آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں نا, یا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, وہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں. یعنی میں جو سوئمنگ والی بات کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ ایک ملک جو آپ کے لیے یوں سمجھے پوزیشن لے کر بیٹھا اور بہت اہمیت کا حامل تھا, آپ کا جو انفلوئنس ہے لیٹن امریکہ, ساؤتھ امریکہ میں, وینزویلا گوز ڈاؤن اور اٹ سلپس آؤٹ آف یور ہینڈ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر ممالک بھی دیکھیں گے کہ بھائی چین کے آسرے پہ رہے تو ہمارے ساتھ, تو ہم بھی گئے, ہمارے ساتھ یہ نہ ہو. اب وہاں پر چائنیز مین سٹریم اور سوشل میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے, یہ اس بات پہ خوشی منا رہا ہے کہ چلو ہمیں ایسا پریسیڈنس مل گیا, اب ہم ایسی ایگزامپل قائم ہو گئی, ہم تائیوان کے لیے بھی ایسا کر لیں گے. وہ بھائی تائیوان کے لیے تو جب باری آئے گی, جب وہ ہوگا, آپ کر کے کون سا, آپ کے تو گھر کی بات ہے. جس نے آپ کے ناک کے نیچے جب آپ اپنا گلوبل انفلوئنس بنا رہے ہیں, آپ کے سامنے یہ کارروائی کر دی, اور یوں سمجھیں کہ ایک طریقے سے پورا ساؤتھ امریکہ, لیٹن امریکہ آپ سے, آپ کے جو گلوبل ڈریمز تھے عالمگیر بادشاہت کے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے, اس کو اتنا بڑا دھچکا لگا. آپ اس کی پوزیشن دیکھیں نا کہ وہ میپ کے اوپر ہے کہاں, اس سے کریبین سی سے کون سی آبی گزرگاہ آگے جا کر کھلتی ہے, پناما کنال جو ہے وہ کس طریقے سے دنیا کے 2 سب سے بڑے اوشنز کو ملاتی ہے, اور کتنا امپورٹنٹ شپنگ روٹ ہے, اور وہاں پر امریکہ جناب اب آگے بیٹھ گیا, اور آلریڈی اس کے پاس یہ بہت سارے ممالک کے میں انفلوئنس تھا, اب مزید میں وہ اپنی ان روڈز بنائے گا. دوسری بات آگئی کہ بھائی رشیا نے کیوں نہیں کیا. اب رشیا ظاہر ہے کہ اپنے بالکل نیبر میں, ایک ایسے نیبرنگ کنٹری میں انوالوڈ ہے کہ اس کو وہی نہیں پورا ہو رہا. یوکرین وار گلے پڑی ہوئی ہے, جس کو شاید 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں نمٹ جانا تھا. رشیا نے اس کو بھی ایک اپنا اکانومی کا ذریعہ بنا لیا, لیکن اب وہ یہاں سے اوور اسٹریچ کر کے اگر وینزویلا والے معاملے میں انوالو ہوتا تو ایک تو گلوبل کانفلکٹ اور ایک جنگ کی صورتحال جو ہے وہ بن سکتی تھی. دوسرا, رشیا کے لیے ظاہر ہے کہ یہ کنسٹرینٹ بھی ہے,
اب وینزویلا والے معاملے سے جو ایج ملا ہے امریکہ کو، وہ دیکھیں کہ اوپیک پلس رشیا یہ مل کر کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، یعنی دنیا کے جو آئل پروڈیوسنگ سب سے بڑی کنٹریز ہیں وہ 15 ممالک کا الائنس یہ مل کے پلس رشیا جو ہے یہ مل کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنے لاکھ بیرل آئل پروڈیوس کرنا ہے. صحیح. اور اس سے پوری دنیا میں پرائسز آف آئل ڈٹرمن ہوتی ہیں. اب یہ سارے مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی جناب اب ہم نے اگلے کوارٹر کے لیے یا اگلے 1 ماہ کے لیے یا اگلے سال میں ہماری یہ اپروچ ہوگی، ہم اتنے ملین بیرل جو ہے وہ پر ڈے یا اتنے لاکھ بیرل پر ڈے ہر ملک کا ذمہ ہے کہ آپ نے اتنا، اس سے زیادہ نہیں آپ نے لے کے جانی پروڈکشن آپ حد سے بڑھا دیں گے، سپلائی بڑھ جائے گی آئل کی. آئل ایک ایسی کموڈٹی ہے جس کو آپ نے ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے، آپ شپ میں اس کو لے کے تو نہیں پھر سکتے، اینڈلیس آپ آئل نہیں نکال سکتے، آپ نے اس کی لائنز مینٹین رکھنی ہے. تو جتنا زیادہ آئل ہوگا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے کانسیپٹ میں، اگر کرونا کا وقت آپ یاد کریں اس وقت پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کیوں گر گئی تھی؟ اس وجہ سے گر گئی تھی کہ پروڈکشن ہو رہی تھی، آپ کے جہاز اڑنا بند ہو گئے تھے، انٹرسٹی ٹریول بند ہو گیا تھا، لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، ملیں، فیکٹریاں، انڈسٹریز سب کچھ بند پڑا ہوا تھا. آئل کی بہتات تھی، دنیا کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا نوز ڈائیو ہوا تھا آئل پرائسز کا. روس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ پروڈکشن کم رہے، عالمی مارکیٹ میں اس کی وجہ سے پر بیرل آئل پرائس زیادہ ہوگی، لوگ اس کی انرجی سپلائی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. انڈیا نہیں خریدے گا، یورپ خریدے گا، یورپ نہیں خریدے گا، کوئی اور خریدے گا، بہرحال اس کا تیل کا خریدار تو موجود ہے نا، کیونکہ تیل مارکیٹ میں موجود ہے. تو وہ تیل بیچ کے جو اس کو پیسہ ملے گا، ڈالر ملے گا، اس سے وہ اپنی وار کو فنڈ کر رہا تھا. امریکہ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے پروڈکشن بڑھا دے تاکہ آئل پرائسز گر جائیں، آئل پرائسز گر جائیں اور روس گھٹنوں پر آ جائے کہ ہم اپنی وار فنڈ نہیں کر سکتے، اور روس ان کی ٹرمز کے اوپر اس وار کو کلوز کر دے. صحیح. امریکہ کے پاس اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے، یعنی کہ دنیا کے بڑے پروڈیوسرز میں امریکہ خود بھی شامل ہے، لیکن اس کی اپنی جو ضروریات ہیں وہ پورا کرتے کرتے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پھر نیشنل جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہے، جس میں 792 یا 782 ملین بیرل آئل اس نے مینٹین کرنا ہوتا ہے، وہ 300-400 ملین بیرل کرونا کے بعد یہ روس یوکرین والے واقعے کے دوران اس کو استعمال کرنا پڑ گیا تھا، کیونکہ سعودی عرب نے الائنمنٹ کر لی تھی روس کے ساتھ اور آئل پروڈکشن کم کر کے پرائسز اوپر لے گیا تھا. تو امریکہ کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ آئل پرچیز کرے، اس نے اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. اسی لیے اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں وینزویلا کے آئل سے اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز کو بڑھاؤں گا، اس میں ڈالوں گا میں یہ والا آئل. تو اب امریکہ کو یہ اس وقت پوزیشن مل گئی ہے کہ جہاں پر وہ وینزویلا کے آئل اور آئل پروڈکشن کو اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ کر کے عالمی منڈی میں جب اس کو سوٹ کرتا ہے کہ پرائسز اوپر جائیں وہ اوپر لے جائے، جب اس کو سوٹ کرتا ہے کہ پرائسز نیچے آ جائیں وہ نیچے آ جائیں، ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں چلا جائے. تو بیسیکلی امریکہ کو 3-4 حوالوں سے بڑا فائدہ ہوا ہے. یہ تو ہے دیکھیں امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ اس سچویشن کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ ایک گلوبل پوائنٹ آف ویو سے یا اس دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو 3-4 چیزیں جو حالیہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت میں جو بڑا کلیم کر رہا ہے کہ بھائی مجھے نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. آج تو اس نے کہہ بھی دیا نا، کیونکہ ناروے نے بڑی بیوقوفی کی ہے مجھے نہ دے کر کہ میں نے جنگیں رکوائی ہیں. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے اس وقت ایک سال میں 7 ملکوں پر حملہ کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، 2 جنگیں چھیڑ دی ہیں. ایران والی میں دیکھیں، ایران کے اوپر کیا، اب دیکھیں وینزویلا پہ دیکھیں کیا کر رہا ہے. تو اس کو نوبل انعام کس کا ملنا چاہیے؟ تو شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے. دیکھیں وہ بھائی آپ بتائیں. ہاں خیر، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے شہباز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ تاجکستان کے صدر کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ملیں گے. وہ تو آذربائیجان سے $2 ارب لے رہے ہیں پچھلے 3.5 سال سے، ابھی تک نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک طرف یہ ظاہر ہے کہہ رہا تھا کہ مجھے کو نوبل پیس پرائز جو ہے وہ مل جائے، امن انعام مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں نے بڑا جنگیں رکوائی ہیں. لیکن اس وقت جس ضابطے کے تحت، جس چارٹر کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پریکٹیکلی پھاڑ کے پھینک دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو غزہ میں ہوا ہے، آپ کا لیگل فریم ورک تو ختم ہو گیا نا، پوری دنیا میں آپ قانون ختم کر دیا، قانون ختم ہو گیا. آپ نے کس انٹرنیشنل لا کی آپ مثال دیں گے؟ UN سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کیا کام کر کے لائے ہیں،
یہ کہاں سے آپ اٹھا کے اپنے کسی ملک کا صدر ہی آپ اٹھا کر لے آئے ہیں. اپنے ایلائز یعنی یورپین ممالک, نیٹو ممالک, وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. ایک واحد یعنی کہ بیانات میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے بیان میں لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جبوتی اور وینزویلا کے متعلق ہے, یا یو ایس اور جبوتی نے حملہ کر دیا کہ جبوتی نے حملہ کیا. دیکھیں اب انٹرنیشنلی 4-5 چیزیں جو اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں اور ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ جب ہم اٹھاتے ہیں نقشہ تو آپ ارجنٹینا, چلی, یوراگوئے, پیراگوئے, بولیویا, برازیل, آپ نام لیتے جائیں, پیرو, وینزویلا, کولمبیا, ایکواڈور, پناما, کیوبا, میکسیکو, یہ سب کے اوپر ایک نئے قسم کی آفت ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈال دی ہے. اور یہ اسفیئر آف انفلوئنس اب کہاں پر جا کے رکے گا. لیکن دنیا اس وقت اس میں کیا رپورٹ ہو رہا ہے, دنیا میں اس وقت چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ جو ٹرمپ کا پلان ہے, CNN رپورٹ کرتا ہے, ٹو اون دا ویسٹرن ہیمسفیئر اینڈ گرین لینڈ از ناٹ وٹ امریکنز وانٹ. اس کے باوجود وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کے زیر دام آ کے, اس کا تو سارا پورا الیکشن کیمپین ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی نا, اور دوسری جنگ کوئی نہیں چھیڑوں گا, یہ بھی تو تھی, خود اسٹیبلشمنٹ کے جنگیں بند کروانے اس میں آ کے اس نے انفلوئنس میں شروع کر دیا ہے. پھر وائٹ ہاؤس کہتا ہے کہ وینزویلا ٹو کنٹینیو سپلائنگ آئل ٹو دا یو ایس انڈیفینیٹلی, غیر معینہ مدت تک, لامتناہی. اب وینزویلا نے ہمیں آئل پرووائڈ کرنا ہی کرنا ہے اور ہماری مرضی سے جائے گا. ایک طرف ہم ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے درمیان کے ریپبلکنس تعریفیں کر رہے ہیں, ڈیموکریٹس اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. دا کنورسیشن جو انٹرنیشنل میگزینز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وینزویلا اٹیک ہے, گرین لینڈ تھریٹس ہیں, غزہ اسالٹ ہے, یہ ساری چیزیں کولیپس آف انٹرنیشنل لیگل آرڈر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور دنیا اس دہانے پر لے آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, یہ کہتے کہتے کہ میں جنگیں رکوانے والا ہوں, جہاں پر کسی بھی وقت کسی بھی پروٹیکسٹ کے اوپر ایک ایسی جنگ چھڑ سکتی ہے کہ آپ کوئی ملک اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے اس میں کود پڑتا ہے. اگر ہمارے دہانے, ہمارے سرحد کے اوپر ایران میں یہ معاملہ چھڑ جاتا ہے تو ہمارے لیے کیا ریپرکشنز ہوں گے. پھر فرانس اور الائز بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے رسپانس کیسے دینا ہے اگر یو ایس انویڈ کرتا ہے گرین لینڈ تو یورپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اس حوالے سے اب رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. ایران جو ہے وہ اس وقت ایک انکمفرٹیبل پیرالل جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, اور امریکہ کی جو اجارہ داری کی خواہش ہے, ایم ہے, ایمبیشن ہے. ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو الاسکا کی ڈیل ہوئی تھی اس کے بعد امریکہ نے بہت مرتبہ سیریس اٹیمپٹس کی ہیں ڈنمارک کو اپنی کچھ اوورسیز ٹیریٹریز آفر کر کے اس کے اگینسٹ گرین لینڈ جو ہے اس کا کنٹرول اس نے مانگا. دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کو ملا جو گرین لینڈ کی حفاظت ہے, اس کا جو کور ہے وہ کرنے کا, وہ معاملہ ختم تو ہو گیا, لیکن اس کے باوجود $100 ملین کے ورتھ آف گولڈ, $100 ملین ورتھ آف گولڈ اس وقت آفر کیا تھا الاسکا کی ڈیل کے چند دہائیاں بعد جو ہے وہ ڈنمارک کو آفر کیا تھا. لیکن ہمیشہ ڈنمارک نے اس ٹریڈ کو یا اس بڈ کو ریجیکٹ ہی کیا. ابھی یہ معاملہ کہاں جا کے رکتا ہے اٹس اینی بڈیز گیس. لیکن جو چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں کہ روس اور چین, اس وقت چائنا اس پوزیشن میں نہیں تھا, اب یہ سامنے آ گیا کہ جہاں پر وہ اپنی گلوبل ڈومیننس کا کسی اس قسم کے ایکشن سے اظہار کرتا. اور امریکہ نے یہ جو کیا اور اس کے بعد جو کرنے جا رہا ہے, جب آپ اس کے صرف یہ ہم تو ہونے کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد پوری دنیا تبصرہ کر رہی ہے نا, آپ سوچیں گے جس وقت یہ کام یا یہ ایکشن لینا تھا اس وقت ٹیبل پہ بیٹھ کر امریکن اسٹیبلشمنٹ نے جو یو ایس میجر ڈیسیژن میکرز ہیں انہوں نے بیٹھ کر کیا سوچا ہوگا کہ اگر ہم اس کام کو اچیو کرنے میں ناکام ہوئے تو کیا ہوگا. صحیح, ہم پوری دنیا کو کیا سٹوری بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا تھا, اس کا کور اپ کیا ہوگا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس پریسیجن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی وہ بڑی حد تک درست ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس کے حساب سے, اپنے اسلحے کے حساب سے, اپنی پریسیجن کے حساب سے, اور جو اس کے نیوی سیلز ہیں یا جو اس کے ایکسٹریکشن فورس اور جو لوگ اس میں استعمال ہوئے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ تھے, اینڈ دے کیریڈ آؤٹ سم تھنگ وچ
is one of its kind in human history. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.